बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शबाशी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। वो सारे सवाल जो आप आज इनसे पूछना चाहते हैं अभी आपके सामने पूछूंगा और मुझे यकीन है कि जवाब भी बड़े अच्छे होंगे। वज़ीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मुझे लगता है आपका शुक्रिया साहब, आपने याद फरमाया, मेहरबानी आपकी मोहब्बत। सवाल बड़ा सीधा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतजार कर रही थी कि कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म हो और उसके बाद फैसला आ गया, और ये सिर्फ एक फैसला नहीं, मुझे लगता है 3-4 और फैसले आ जाएंगे। कहाँ स्टैंड करते हैं आज आप? देखिए, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का उसका जो हक है कि केस सुनने के बाद फैसला दें, लेकिन ये जो फैसला आया है ये ऐसे वक्त में आया है जबकि हमारी नेशनल असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी। तो ये मैं समझता हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ कि अगर फैसला आना था तो उस वक्त आना चाहिए था, जब क्योंकि बराह रास्त इसका ताल्लुक है मुकन्ना की कानूनी इख्तियार की, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। एब्सोल्युटली। और कानून मुकन्ना बनाती है, तशरीह अदालत उज़्मा करती है। तो ये फैसला आना और मुकन्ना का ना होना, ये एक मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ाती राय में एक कोई मुस्तहसन बात नहीं। आपको महसूस नहीं होता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतजार कर रहे थे कि आप चले जाएं या आपके इख्तियारात कम हो जाएं, पार्लियामेंट घर चली जाए कौमी असम्बली, और उसके बाद ये फैसला किया जाए? ऐसा लगता है जैसे इंतजार किया जा रहा है। ये बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो अकल का अंधा भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है। हमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात, उनकी एहतराम में कोई दो राय नहीं है, लेकिन फैसलों के ऊपर राय देना वो ज़ाती राय हो सकती है। ये मेरी ज़ाती राय है कि फैसला ऐसे वक्त पे आया जब मुकन्ना मौजूद नहीं थी, वगरना मुकन्ना होती फौरी तौर पर हम इसको टेकअप करते, फ्लोर ऑफ द हाउस पे गुफ्तगू करते, बताते सुप्रीम कोर्ट को कि ये आपके फैसले में ये लिखा है, ये लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई हमारी जो तारीख़ है, अदालती तारीख़, उसमें कोई अच्छा इजाफा नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो स्ट्रेचर है, आप समझते हैं कि उनसे नीचे आ गए वो ये फैसला? मैं ये नहीं कहूँगा, मैं समझता हूँ, मैं ये कहूँगा कि ये मुझे इसमें कोई खुशी नहीं हुई, अफसोस हुआ है। अच्छा, अब इस फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की आमद जो है वो ज़ाहिर है वो मशकूक हो गई, और इसके बाद ये चौधरी साहब, मैं बड़े अदब सर्च करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जो कि एक बिल कानून पास किया था मुकन्ना ने, मियां नवाज शरीफ की आमद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था अभी चंद माह पहले, कि किसी भी केस में जो डिस्क्वालिफिकेशन का अर्सा सिर्फ 5 साल, ये कानून, ये सुन जी, वो इलेक्शन एक्ट में है, ये कानून मौजूद है, फील्ड में है, ये फील्ड में, इसको सुप्रीम कोर्ट ने ना इसको एनल किया है और ये मौजूद है फील्ड में। लिहाजा मियां नवाज शरीफ वो जो भी उनको नाजायज़ तौर पर पनामा से अकामा में एक गलत तरीके से साकिब निसार उसका सरगना है, मैं कहूँगा। बिल्कुल नवाज शरीफ को, मुझे बताइए कि पनामा में 400 लोगों के नाम थे, कुछ कारोबारी हजरात थे, कुछ सियासी हजरात थे। सिर्फ 400 में से सिर्फ नवाज शरीफ को नाम लिया गया, बाकी किसी को छेड़ा तक नहीं। मगर शूमी किस्मत देखें कि पनामा में नवाज शरीफ का नाम ही नहीं है। बिल्कुल जिसका नाम ही नहीं है उसका हर जगह जिक्र है, और जिनका नाम है उनका जिक्र ही कहीं नहीं है। इससे ज़्यादा साकिब निसार इस मुल्क की अदलिया और इंसाफ के साथ क्या ज्यादती कर सकता था कि उसने धजियां बखेर दी इंसाफ की, सिर्फ कि नवाज शरीफ को हमने सजा देनी है। और वो नवाज शरीफ जिसने, चौधरी साहब, मैं
میں ان کا بھائی ہوں، لیکن کوئی حقیقت سے کوئی نظر تو نہیں چرا سکتا، حقائق کو کوئی مسخ تو نہیں کر سکتا۔ وہ نواز شریف جو معمار ہے سی پیک کا، وہ نواز شریف جس نے 20 گھنٹے کی بجلی کے اندھیرے ختم کیے اللہ کے فضل سے، وہ نواز شریف جس نے اس ملک کے اندر موٹر ویز کا جال بچھایا، وہ نواز شریف جس نے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر اس ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کیا اور دہشت گردی بالکل ختم ہو گئی تھی، اور وہ نواز شریف جس نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ مل کر 2015 اپریل میں سی پیک کے معاہدے کے اوپر دستخط کیے، اور اس کے بعد 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہوئی، اور وہ نواز شریف جس نے بل کلنٹن کے 5 ٹیلی فون کالز اور 5 ارب ڈالر کی جو پیشکش تھی کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں اور یہ پیشکش قبول کر لیں، نواز شریف نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ صدر بل کلنٹن سے کہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، لیکن ہندوستان نے یہ دھماکے کیے، میں نے نہیں کیے، اس کا جواب دینا میرا اور میری قوم کا آج ایک فرض اولی ہے۔ اگر اس میں ہم ناکام ہو گئے تو پاکستان کی قوم مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، لہذا آپ کی پیشکش کا شکریہ۔ مجھے ہندوستان کے 5 دھماکوں کا 6 دھماکوں سے جواب دیا اور رہتی دنیا تک پاکستان کے دفاع کو امر کر گئے۔ اس نواز شریف کو اتنے بھونڈے طریقے سے سزا دی گئی اس لیے کہ 2018 کا الیکشن نواز شریف اپنی کارکردگی کے اوپر، خدمت کے اوپر واضح طور پر جیت رہا تھا۔ اب سی سی آئی کے سر جو آپ نے فیصلہ کیا مردم شماری کا اور اس پہ نئے حلقہ بندیوں پہ آپ نے فیصلہ کر لیا، لیکن اب وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو رہا ہے۔ اگر وہاں پہ چیلنج ہو جاتا ہے اور اس کی جو سی سی آئی کی جو ایکٹیویٹی ہے، کارروائی ہے، جو فیصلہ ہے، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے سائڈ لائن کر دیتی ہے، تو پھر یہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہر صورت کروانے پڑ جائیں گے۔ پھر جو آپ کا خیال تھا نا کہ شاید جنوری تک یا فروری تک چلے جائیں۔ نہیں، میرا کوئی خیال نہیں تھا۔ میں نے آج بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہوں گا، ہم نے اپنی آئینی جو ذمہ داری تھی وہ ادا کر دی۔ ٹھیک، صدر کو ایڈوائس بھجوا دی، انہوں نے سائن کر دیے، اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ الیکشن میں نے نہیں کرانے، نہ نگران حکومت کرانے، الیکشن کرانے اس آئینی ادارے نے جس کا نام ہے چیف الیکشن کمشنر۔ ایک سینسس جو ہے یہ سبجیکٹ ہی اس کا ہے اپنا سی سی آئی کا، کسی اور کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنا اس کو سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے اس کو یونانیمسلی اپروو کر دیا۔ اب اس کو ریجیکٹ کر سکتے تھے، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ موجود تھے، وزیر اعظم تھا اور جس کے ممبرز تھے، تو مکمل اتفاق رائے سے کوئی ڈسینٹنگ ووٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن 2 چیف منسٹرز کہتے ہیں جو نگران ہے، وہ چیف منسٹرز نہیں ہے، وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ چلے مان لیتے ہیں، یہ بات اچھا سوال ہے آپ کا، وہ نگران ہے۔ اگر اس کے اوپر لیٹ سے بحث برائے بحث کوئی اس کے اوپر لیگل سوال اٹھ سکتا ہے، اس کے باوجود بھی میجورٹی سے اپنا سینسس نیا جو ہے وہ پروف ہو گیا میجورٹی سے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ سی سی آئی کے فیصلے وہ اتفاق رائے سے ہوں گے یا کنسنسس سے ہوں گے، کہیں نہیں لکھا۔ میجورٹی اگر فیصلہ کرتی ہے تو ٹھیک، 2 اگر ممبر بالفرض لیٹ سے اسی طرح ہی ہے کہ 2 ممبر ڈائسنٹ کر جاتے تو میجورٹی فیصلہ تھا۔ تو اب اگر سی سی آئی کے فیصلے کو سپریم کورٹ، میں نے جو گزارش کی، ٹھیک ہے، ویسے اس کے قانون کے اندر تو یہی ہے کہ فیصلہ فیصلہ ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کتنے ووٹ پڑے اتنے ووٹ پڑے، یہ بالکل یہ اس کے قانون کے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے اس کو اسی طرح ریڈ کیا۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو، یا جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوتی، خواہ اس کو 6 مہینے لگتے ہیں، 1 سال لگتا ہے، اس وقت تک الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ اس بارے میں پھر آپ کو آج عرض کر دیتا ہوں، میری یہ خواہش ہے اور سوچ ہے کہ الیکشن جلد سے جلد ہو۔ یہ فیصلہ اس کے اوپر عملداری
الیکشن کمیشن نے کرنی ہے، میں نے، آپ نے، کسی اور ادارے نے نہیں کرنی. تو آپ چاہتے ہیں الیکشن کمیشن فوراً کرے اس پہ کام؟ جتنی جلدی ہو سکتا ہے الیکشن ہو جانے چاہیے، بالکل یہ میری سوچ ہے. وہ کتنے پیریڈ میں ہوگا وہ تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ الیکشن جلد سے جلد ہو جائے. اگر ایکسٹینڈ کر جاتا ہے الیکشن کمیشن، یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں 4 5 6 7 مہینے لگ سکتے ہیں، پھر اس کو، اگر یہ پریمیچور سوال ہے، اگر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے تو اس کو ہم بطور پارٹی میاں نواز شریف ہم سب اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اب اگر پرائم منسٹر سے آپ کو تھوڑا سا ہٹا کے ایک پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اب یہ فرمائیں کہ آپ کب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے؟ جلد سے جلد. جلد سے جلد. جلد سے جلد. مطلب 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، جلد سے جلد، جتنی جلدی ہو سکتے ہیں الیکشن ہو جائے. 90 دن سے اوپر نہیں جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اگر ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جلد سے جلد. جلد سے جلد. جی بالکل صحیح. اور اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ ابھی تک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا فیصلہ نہیں ہو سکا، جبکہ آپ ہیں، راجہ ریاض ہیں، دونوں یہیں پہ ہیں، آپ کے پاس 3 لوگ ہیں. آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن جب اسمبلی تحریر ہو جائے مشاورت کریں گے اور 3 دن کے اندر کسی نتیجے پر پہنچیں گے. اور اگر خدا نخواستہ 3 دن میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر جائے گا پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس. وہ 2 دن لیں گے یا شاید 3 دن ہیں، 2 دن. وہاں فیصلہ ہو گیا فابیا نہیں تو پھر یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، پھر وہ فیصلہ کرے گا. مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل تک ہم مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیں گے. کل فیصلہ ہو جائے گا؟ آج یا کل ہو جائے گا. آج یا کل، یا رات کو یا کل. مجھے امید ہے، لیکن باقی تو اللہ کے ہاتھ میں. یہ مشاورت کل ہوئی ہے. آج مجھے لاہور جانا پڑا کسی ضروری کام کے لیے، میں واپس آیا تو آج ہو جائے گا مشورہ یا کل ہوگا. ہمارے پاس کل شام تک کا ٹائم ہے. تو کامن نیم ہے دونوں میں یا الگ الگ 3؟ یہ نام ہمارے ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن یہ طے ہوا کہ ہم کوئی نام ڈسکلوز نہ کریں. تو اسحاق ڈار صاحب شامل ہے اس کے اندر یا نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو نگران پرائم منسٹر کوئی نام ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ میں پھر میرا جواب ہے کوئی نام ڈسکلوز نہیں کر رہے. اسحاق ڈار صاحب کی واقعی سیریس پرپوزل تھی یا پھر یہ میڈیا اسٹنٹ ہے؟ کوئی نام ڈسکلوز نہیں ہو رہا. اگر اسحاق ڈار صاحب کو مجھے پوچھیں تو بہت محنتی آدمی ہیں، بلا کے محنتی ہیں، بلا کے ذمہ دار ہیں اور بلا کے وہ ایماندار آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 2 نام دیے گئے، تصدق جیلانی صاحب کا، جسٹس ریٹائرڈ چیف جسٹس آف پاکستان، پھر اس طرح جلیل عباس جیلانی صاحب کا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہیں دونوں نام ان کی طرف سے؟ آج میری اپنے جو اتحادی پارٹی کو زوما سے میری میٹنگ ہے، اس میں انشاءاللہ میں ان سے مشورہ مانگوں گا انشاءاللہ. یہ نام الگ ہیں جو آپ کے 3 یا اور دوسرے نام بھی آپ نے لینے ہیں ان سے اتحادیوں سے؟ مثلا آپ کے پاس 3 نام ہیں نا آپ نے، کہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا؟ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہم نے، تو ابھی تو مشاورت جاری ہے ہماری. اور اس طرف سے اتحادیوں سے میں لوں گا، وہ نام جو دیں گے میں ضرور ان کو میں ٹیک اپ کروں گا. میں اپنے قائد سے بھی بات کروں گا، ان سے بھی مشورہ لوں گا انشاءاللہ. فیصلہ آپ نے اور راجہ ریاض صاحب نے کرنا ہے یا فیصلہ میاں نواز شریف، آصف علی زرداری صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے چیف؟ ان کی مشاورت سے، میاں نواز شریف صاحب کی، اتحادی پارٹیوں کے زوما سے مشاورت کے بعد فیصلہ میں نے اور لیڈر دی اپوزیشن نے کرنا ہے. ٹھیک، یعنی یہ ہوگا کہ آپ پہلے کنسنسس کر لیں گے، پھر سب سے پوچھ لیں گے اور اس کے بعد جس پہ کنسنسس ہوگا. اور آپ کا خیال ہے کہ آج یا کل تک یہ کنسنسس ہو جائے گا سر؟ اور امیڈیٹلی حلف لیں گے وہ یا 14 اگست کے بعد؟ نہیں، میرا خیال ہے امیڈیٹ لینا چاہیے، کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا شاید آپ چاہ رہے ہیں کہ 14 اگست آپ منا کے جائیں. میں اپنی ذمہ داری سے یہ بوجھ، جس مشکل حالات میں، بدترین معاشی مالی حالات جو کہ پچھلی حکومت سے ہمیں ورثے میں ملے، اس کو اللہ نے ہمت دی ہمیں. کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے دودھ اور نہر کی شہد اور دودھ کی نہریں بہا دی، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں اپنے اس رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اور میرے زوما نے، ساتھیوں نے دن رات ایک کیا ہے. باقی نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا. اور جو دشمنان پاکستان باہر بیٹھے تھے، جو اندر بیٹھے تھے، وہ دن رات بد دعائیں کر رہے تھے یہ ڈیفالٹ ہو جائے اور ملک کا حشر نشر ہو جائے. ان میں عمران نیازی بھی شامل، اس کا جتہ بھی شامل ہے. کتنے دیکھیے کہ یہ بھی دن دیکھنا تھا کہ ایک سابق وزیر اعظم یہ بد دعائیں کر رہا ہو، اپنے صوبوں میں اپنے فائنانس منسٹر کو ہدایت کر رہا ہو کہ تم نے IMF کے لیے خط جاری نہیں کرنا. یہ کل کی بات ہے. اور سازشیں کی جا رہی تھی،
سازشیں کی جا رہی تھی سازشیں عمران خان صاحب کی طرف اس کا جتھا اور کہ بھئی یہ نہ ہو. باہر سے بھی سازشیں کی جا رہی تھی, ملک کے باہر سے دبا کے سازشیں ہو رہی تھی دوسرے ملک. آپ نے وہ ان کے جو ہواری ہیں, میں یہ ہواری کا لفظ استعمال کروں گا, کوئی میں گرا ہوا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, جو ان کے وی لاگس کرتے ہیں جو وہ سوشل میڈیا کے, ان کو وہاں پر آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ نے IMF نے پاکستان کو $3 ارب کیوں دے دیے, اور دوسرے ملک بھی چاہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. نہیں, میرے ذہن میں ایسا کوئی نہ ہو. اچھا یہ فرمائیے سر کہ اٹک جیل آپ رہے ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ آج کل عمران نیازی صاحب ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا وہ احوال بیان کریں کہ کس وقت آپ گئے, وہاں پہ کیا ہوا, آپ نے وہ دن کیسے گزارے. میرا خیال 8 مہینے آپ نے گزارے تھے وہاں پہ, اور آج عمران خان صاحب سابق پرائم منسٹر ہیں, تو آپ کیا ان کو مشورہ دیں گے کہ کس طرح دن رات گزارے. 8 دن نہیں, 8 مہینے, 1 سال. 1 سال. میں نے اور میاں نواز شریف صاحب نے اور ہمارے ساتھیوں نے, جن میں سید غوث علی شاہ شامل ہیں, شاہد عباسی شامل ہیں, مہتاب عباسی, سردار مہتاب نہیں, وہ میں وہ پچھلے دور ہے, بتاتا ہوں میں آپ کو, اور یہ سیف الرحمان صاحب تھے, انہوں نے یہ سعید مہدی صاحب نے. تو اٹک جیل کی بات کریں, اٹک جیل میں کوئی نہیں رہا ماسوائے میرے, اٹک فورٹ میں. اٹک فورٹ میں نواز شریف صاحب کے ہم 2 بھائی وہاں تھے. آپ اٹک فورٹ میں تھے یا؟ میں اٹک فورٹ میں بھی رہا اور اٹک جیل میں بھی رہا. اٹک جیل میں تھا, وہاں پر میرے ساتھ حسین نواز صاحب بھی تھے. حسین نواز صاحب وہ اٹک جیل میں نہیں تھے, وہ اڈیالہ جیل میں تھے شاید. نہیں, اٹک جیل میں رہے وہ 8 مہینے, اپریل سے لے کے دسمبر 2000. وہ مجھ سے پھر پہلے رہے ہوں گے. میں جی بالکل, وہ اٹک جیل میں جب میں تھا, اس کو تو حسین بیٹا وہاں نہیں تھا, وہ شاید اس کو شفٹ کر دیا تھا شاید اڈیالہ میں یا کسی اور جگہ. تو وہاں پہ جیل میں پھر میرے ساتھ تھے سردار مہتاب عباسی اور مرحوم جاوید خانزادہ, نہیں مرحوم اعظم ہوتی, بالکل اعظم ہوتی وہ تھے وہاں پر, اور جاوید خانزادہ وہ بھی تھے, ایک سرکاری افسر تھے, وہ بھی تھے وہاں پر, جنہوں نے سوسائڈ کر لی بعد میں. جی بالکل. تو یہ تھے وہاں پر جیل میں, اور قلعہ میں نواز شریف صاحب تھے اور میں تھے. وہاں پہ ہمیں آپ یقین کریں, صبح جب نہاتے تھے تو پسینہ آتا نہیں, پانی میں ریت تھی, ریت باخدا ریت گرتی تھی, ریت. اور وہاں پہ ہمیں کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا بالکل. پھر سامنے ایک تھا, ایک صحن تھا, ہم جب وہ تھا جو بنا ہوا تھا قلعہ نما اوپر تھا, نیچے صحن تھا, ہم وہاں پر بیٹھ کے بعض اوقات باتیں کرتے تھے. تو وہاں پر جو جن کو مشقت وہ ان کو مشقت کراتے تھے, ان کے اوپر بوریاں ڈال کر ان کو چکر لگواتے تھے. تو ہم وہاں بیٹھ کے وہ اپنا کوئی باتیں کرتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا یہ یہاں بیٹھتے ہیں, انہوں نے وہاں جاری لگوا دی کہ تاکہ ہم باہر دیکھ نہ سکیں. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک دن کا واقعہ ہے, شدید سردی تھی, شدید سردی. تو میری کمر میں ان دنوں میں درد تھا. سردیوں میں آپ کو پتا ہے کہ کمر کا عارضہ وہ زور پکڑ جاتا ہے. تو رات کو ایک کرنل آئے کہ جی چلیں جی. ہم نے کہا کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ کو لے کے چلیں گے, آپ گاڑی میں بیٹھیں. تو میرے بھائی صاحب آئے, انہوں نے کہا چلو شہباز. میں نے کہا میرے کمر میں درد ہے, تو مجھے بڑی شدید تکلیف ہے, یہ گاڑی بھی وہی ہے جو پولیس کی, وہ جو ہیوی گاڑی. تو وہ کرنل صاحب گئے, یہ سننے والی بات ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی, آپ پھر آج رات رک جائیں, تو پھر کل آپ کو آپ لے کے چلیں جب آپ ٹھیک ہو جائے گا. میاں صاحب کو جی آپ چلیں. میاں صاحب چلے گئے. تھوڑی دیر بعد کرنا آیا جی کہ نہیں جی نہیں آپ کو چلنا ہے. میں نے کہا مجھے بڑی شدید میرے کمر میں درد ہے. انہوں نے کہا جی چلنا ہے آپ کو. میں نے کہا کہ کچھ خدا کو خوف کرے, میں مریض ہوں, یہ آپ نے مجھے پتہ نہیں کامرہ لے کے جانا تھا یا کہاں لے کے جانا تھا, جہاں سے وہ بعد میں میرے خیال کامرہ گئے. تو میں نے کہا کہ سفر ہے, میری کمر میں شدید تکلیف ہے, سردی ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیں
میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں ورنہ ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. میں نے کہا شہباز کو ہمت کرو, کوئی بات چھوڑو اس بات کو. میں چل پڑا, میں آپ کو کمبل تھا وہ میں نے لے لیا. شدید سردی رات کے, اس کو دسمبر کا مہینہ یہ شدید سردی تھی. خیر جی وہ سفر کر کے ہم گئے, پہنچے آگے. وہاں پر جب ہم پہنچے تو جہاز کھڑا تھا. وہاں پر پھر میں نے احتجاج کیا کہ مجھے بڑی تکلیف ہے. وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھا, ان کے آئیں جی ہم آپ کو ایگزامن کرتے ہیں. مجھے وہاں پر لے گئے کمرے میں, تو انہوں نے اپنا کہا کہ آپ واقعی آپ کو تکلیف ہے تو آپ کو سفر نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک آدمی کھڑا تھا سویلین کپڑوں میں, میں نہیں جانتا تھا وہ سویلین تھا یا کوئی فوجی تھا, آئی ڈونٹ نو. انہوں نے کہا نہیں جی آپ ڈاکٹر چھوڑیں, ان کو چلنا ہے, ان کو لے کے جانا ہے ہم نے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیں جی, اللہ مالک ہے, پیچھے بھی اٹک جیل سے بھی یہی, اٹک فلور سے بھی یہی کچھ ہوتا رہا. تو میں اپنا ہم چلے جاتے ہیں. جب ہم جہاز میں بیٹھے تو ہتھ کڑیاں آ گئیں اور میرے سامنے میرے بھائی کو ہتھ کڑی لگائی. وہ جذبات, وہ وقت, میں آپ کو مناظر بیان نہیں کر سکتا. اور ساتھ یہ رانا, ہاں جی رانا جو ہمارے سینٹر ہیں, آئی جی, سابق آئی جی پولیس, ہاں, تو وہ بھی رانا مقبول, وہ بھی ہمارے ساتھ جیل میں رہے, وہ ساتھ تھے. انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو, سابق وزیر اعظم ہیں. انہوں نے کہا آپ چپ کریں جی, ان کے یہ سابق وزیر اعلیٰ ہے, ان کو چھوڑیں آپ کیا باتیں کرتے پھرتے ہیں. ہتھ کڑی لگائیں ہمیں جس طرح کے کوئی دشمن ملک کے کوئی ہوتے ہیں جاسوس, یہ جہاز سے نکل جائیں گے جیسے. اندازہ کریں آپ ذرا, کراچی تک ہمیں ہتھ کڑیوں میں لگا کے آئے. تو میں اپنے بھائی کی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا. تو یہ مشکلات, یہ واقعات زندگی کا حصہ ہے. لیکن مجھے میرے بھائی کو فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, اور پاکستان کے لیے تمام اذیتیں, تمام مشکلات ایک طرف, پاکستان کی خوشحالی اور ترقی اور عظمت وہ ہمیں عزیز ہے, اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اٹک جیل میں آپ گرمیاں کیسے گزارتے تھے؟ پنکھا, اور کیا جی, کمال کرتے ہیں. ایک پنکھا تھا, ہاں, اور کیا, وہ اونچی اس کی سیلنگ تھی تو اپنا پنکھا ہوتا تھا. اور آپ کا خیال ہے کہ وہاں پر ایئر کنڈیشن لگا کے دیتے ہیں ہمیں؟ اور سی کلاس نہیں, اٹک جیل کی بات کریے. اٹک جیل میں اپنا وہی جو قیدیوں کا کمرہ وہیں ہوتا تھا, بالکل, اور چھوٹا سیل تھا, سیل, اور وہیں پر ٹوائلٹ, وہیں ہر چیز وہیں کارنر میں ٹوائلٹ, نہیں وہیں کمرے میں اس کی کوئی دیوار نہیں تھی ٹوائلٹ کی جی, ٹوائلٹ کی دیوار نہیں. کراچی لانڈی جیل میں بھی میں وہاں پر کوئی 5-6 مہینے وہاں لانڈی جیل میں رہا, وہیں پر سونا, وہیں ٹوائلٹ. ٹھیک, اور چار پائی تھی آپ کے پاس کہ نہیں؟ چار پائی بیڈ آپ کے ساتھ؟ بیڈ وہاں پر اٹک جیل میں تو مجھے یاد نہیں ہے, شاید تھا, تو لانڈی جیل میں بیڈ دیا تھا. ٹھیک, گدا نیچے بچتا تھا سارا آپ کا وہاں پر کوٹلکوا جیل میں زمین پہ, اور اٹک جیل کے اندر جو ہے وہ نیچے گدا نہیں تھا. پہلے شاید چند دن دیے ہوں گے لیکن مجھے یاد نہیں, لیکن ٹوائلٹ کمرے کے اندر تھی. پلاسٹر کی کوئی کرسی تھی آپ کے پاس وہاں پہ, ٹیبل تھا؟ ٹوٹی ہوئی کرسی تھی. اور پانی وقت پہ آ جاتا تھا, بجلی بند ہو جاتی تھی, پنکھا وغیرہ کی نہیں؟ وہاں پر بجلی تو بند رہتی تھی. رات کو خدا کی قسم اندھیرا ہوتا تھا, اندھیرے میں کھانا کھاتے تھے, وہ یہ اپنا موم بتی جلا کے. تو آپ شدید گرمی, آپ نے کبھی احتجاج نہیں کیا شدید گرمی کہ سی ایم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, سی ایم کی فیملی کے ساتھ, پرائم منسٹر کی فیملی کے ساتھ, ہمیں بی کلاس دیں, اے کلاس. جب وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا تو سی ایم کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میرے خاندان کے ساتھ میرے بھتیجے حسین نواز شریف کو پہلے نظر بند رکھا وزیر اعظم ہاؤس میں, اس کے بعد اپنا لے کے جیل میں. تو آپ کے پاس ایک آپشن تھا, جیسے عمران خان صاحب کے پاس آپشن, ان کے وکلا کہہ رہے تھے ایک کلاس دیں, سابق پرائم منسٹر ہے ان کا, تو آپ بھی اے کلاس مانگ لیتے ہیں یا بی کلاس مانگ لیتے ہیں ان سے, کیوں نہیں مانگا؟ اب مجھے نہیں, عمران خان صاحب آج اے کلاس یا بی کلاس مانگ رہے ہیں, اگر ان کو ملتی ہے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب ہم بی کلاس جو ہمارا رائٹ تھا, بطور میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا, نمبر 1, میں انڈر ٹرائل تھا. سننے والی بات, نواز شریف وزیر اعظم اور انڈر ٹرائل, ان کو بی کلاس کے لیے اپنا یہ تو یہ آج مانگ رہے ہیں. کاش ان زمانے میں خدا کا خوف اگر ان میں ہوتا
انسانیت کچھ تھوڑی سی ہوتی، خدا کی قسم آج وہ جیل میں ہے، ہمیں قطعاً کوئی خوشی نہیں. کوئی کسی نے اگر مٹھائی بانٹی ہے تو بڑا غلط کیا، لیکن یہ مکافات عمل ہے. سبق سیکھنا چاہیے اپنے رب سے، توبہ اور ڈرنا چاہیے اس سے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ پرائم منسٹر، آج پرائم منسٹر ہیں، اور ایک سابق پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب، وہ اٹک جیل میں، اور اٹک جیل کا آپ کا تجربہ ہے، بلکہ آپ کے پورے خاندان کا تجربہ ہے. آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے کس طرح گرمیاں گزاریں، کس طرح سردیاں گزاریں، کیونکہ انہیں سردیاں بھی وہیں گزارنی؟ کوئی مشورہ نہیں دوں گا ان کو. ایک مشورہ دوں گا کہ ماضی میں جو انہوں نے پاکستان کے خلاف جو سازشیں کی ہیں اور انسانیت کی توہین کی ہے اور سر سے پیر تک جھوٹ بولا ہے، ریاست مدینہ عمل اس کے بالکل اس کے الٹ، پورے اپوزیشن کو چور و ڈاکو، اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنا، اور خانہ کعبہ کا ماڈل کی گھڑی بیچ دی، رسید جعلی، پیسے جیب میں ڈال دیے، اور اس طرح کے سکینڈلز اس کے اوپر، اپنی پارٹی کا سکینڈل اس کو پردہ ڈالا، اپنے اوپر اپنا سکینڈل پردہ ڈالا، اپوزیشن کو بے بنیاد کیسز میں پھنسایا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، رب سے معافی مانگنی چاہیے. اچھا یہ فرمائیے گا سر، آپ کے جو 16 مہینے ہیں اس میں کیا کیا آپ نے ایسا کیا جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کام میں کر کے جا رہا ہوں، 3 چیزیں جو پاکستان میں آج تک نہیں ہو سکی اور آپ کے لیے مشکل تھی؟ 3 چیزیں. تاریخ کے بدترین سیلاب کو اللہ کی مدد سے اور اپنی حکومت کے اکابرین کی مدد سے دن رات محنت کی، حت المقدور. ٹھیک. 100 ارب لگایا وفاق سے، صوبوں نے لگایا، باہر سے امداد آئی، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. یہ اگر جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تو میں کہوں گا جہاں پر میں حقیر خدمت کی نواز شریف کی لیڈرشپ میں، یہ اپنے سیلاب آئے، لیپ ٹاپس دیے، لوگوں کے لیے وظائف دیے، غریبوں یتیموں کے لیے سٹائپنڈ دیے، پاکستان کے اندر نواز شریف نے ان کی لیڈرشپ میں اندھیرے ختم کیے، وہاں پر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. اگر آپ نہ ہوتے پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا؟ میں نے یہ اجتماعی کاوش تھی، لیکن اگر ڈیفالٹ کر جاتا وہ جواب میں دیتا تباہی مچ جاتی. اس سے کیا ہوتا؟ لائنیں لگی ہوتی دوائی کی دکانوں کے اوپر، زندگی بچانے کے لیے ادویات کے لیے. لائنیں لگی ہوتی دکانوں کے اوپر بچوں کے لیے وہ ملک پاؤڈر وہ خریدنے کے لیے. لائنیں لگی ہوتی دکانوں کے اوپر آپ کی جو باہر سے جو ضروری جو آپ کی جو اشیاء ہے خوراک کی، اس کی لائنیں لگی ہوتی. انڈسٹری بند ہو رہی ہوتی، چمنیوں سے دھواں بند ہو رہا ہوتا اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جاتے. باہر ایلسیاں نہ کھل پاتی، باہر کی نہ امپورٹس ہم کر سکتے نہ ایکسپورٹس کر سکتے. ایک ایسا بھیانک منظر ہوتا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور اس کے تانے بانے عمران نیازی کی حکومت سے ملتے ہیں. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اب وقت آ گیا کہ ایس آئی ایف سی جو کہ ایک فیوچر کا ایک خواب ہے، اس کے اندر رنگ بھرے، محنت، امانت اور دیانت سے، یگانگت، یکسوئی سے. یہ نہ ہو کہ چودھری جاوید کہہ رہا ہے کہ یہ کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے، شہباز شریف کہہ رہا ہے کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے، اور اس کریڈٹ کی جنگ میں عوام جو ہیں وہ تلے جائیں. نہیں، کریڈٹ جس کو بھی ملتا ہے، اگر عوام خوشحال ہو گئے دین اور دنیا دونوں میں مل جائے. سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ چلے گئے ہیں، لیکن ایس آئی ایف سی کا کیا بنے گا آپ کے بعد؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پروجیکٹ ہے، جیسے سی پیک آپ چلے گئے تھے، سی پیک رک گیا تھا، اب آپ جا رہے ہیں، آپ چلے گئے، تو ایس آئی ایف سی کا کیا بنے گا؟ ایس آئی ایف سی اب بڑے سیف ہاتھوں میں ہے. انیبلنگ لیجسلیشن ہو چکی ہے، قانون بن چکا ہے اس کے لیے، تاکہ انٹرم گورنمنٹ کو وہ اختیار ہو کہ آن گوئنگ اسکیم کو آگے لے کر جایا جائے. اور سب سے بڑھ کر جو اس وقت سپاہ سالار ہیں سید عاصم منیر، میں آپ کو بالکل خدا لگتی بات کرتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ اس میں خوبصورت رنگ بھریں گے اور یہ بہت تیزی سے آگے چلے گا. چلتا رہے گا، آپ کو فکر نہیں کوئی؟ مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس انٹرم دور میں ول بی ان ویری سیف. آخری سوال آپ سے، 2 کام آپ نے کیا، آپ چیف منسٹر رہے ہیں پنجاب کے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے، پھر آپ پرائم منسٹر رہے ہیں، سب سے مشکل کام یہ تھا یا وہ تھا؟ یہ والا چیلنج بہت مشکل تھا. وجہ
وجہ یہ تھی کہ کام آپ نے وہاں زیادہ کیا تھا پنجاب میں؟ یہ وجہ سے کہ یہ ملک تباہی کے دانے پہنچ گیا تھا. 16 مہینے تھے. 16 مہینے میں ڈیفالٹ سے بھی بچایا, سیلابوں سے بھی ہم نمبردار آزما ہوئے, اپنا گندم جو پچھلی حکومت کے زمانے میں کم پیدا ہوئی $2 ارب کی وہ امپورٹ کرنی پڑی, ذخائر جو تھے تیزی سے نیچے جا رہے تھے. پھر تاریخ میں پہلی مرتبہ مفت آٹے کا رمضان شریف میں اس کا انتظام کیا. وہاں پر مارے میں پھرتا رہا چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ, کے پی میں بھی وہاں پر مفت آٹے کا انتظام کیا. سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے, پیپلز پارٹی نے ڈائریکٹ بسپ کے ذریعے لوگوں کو یہ کیش رقم پہنچوائی. مہنگائی کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بڑی خدمت تھی, مگر چیلنجز اتنے بڑے تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور افراتفری 9 مئی کے بعد, 9 مئی ایک ایسا تاریخ دن تھا جس کے بعد تو ہر چیز جو تھی وہ اٹ واز ان ڈول ڈرام جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سازش, بدترین سازش, ایک طرف اس سے ایک خیر کا پہلو نکالا کہ ملک آج استقامت کے طرف. عمران خان کا کون سا ایسا جرم ہے جس کو کہتے ہیں ناقابل معافی ہے, اس کی معافی نہیں ہو سکتی کوئی ایک؟ معافی اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے, لیکن 9 مئی کا اس کا جرم ناقابل معافی ہے. اور اس قوم کے اندر زہر گھولنا اور سب کو اپنی ذات کے علاوہ چور ڈب کو کہنا, یہ ناقابل معافی جرم. اور عمران خان ذمہ دار ہے اس کا 100%. انہوں نے ڈیزائن کیا تھا, بغاوت تھی اسٹیٹ کے خلاف, فوج کے خلاف, فوج کے سپہ سالار کے خلاف, موجودہ سپہ سالار کے خلاف. اور کہ میں کوئی کسی اپنا غیر ملکی سپہ سالار, یعنی 9 مئی کو اس آرمی چیف کے خلاف ایک سازش کی گئی, بغاوت کی گئی 100%. میں بلا خوف تردید بات ان کو ہٹانا چاہ رہے تھے, وہ بغاوت کر کے تو یہاں پر انارکی لانا چاہتے تھے. ان کا خیال تھا اندر سے فوج کے اندر بغاوت ہو جائے, اور باقاعدہ ڈیزائن تھا کہ بغاوت امکان ہے ان کا, اور پورا پلان تھا, اور جتھا ان کے ساتھ تھا. اور آپ نے روک لیا اس کو؟ میں نے نہیں روکا, اللہ تعالیٰ نے روکا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور آرمی چیف نے اس کو پورا فارملی, اور پاکستان کی عوام نے اس سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا. آخری سوال کہ اگر دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے کون سا ایسا کام ہے جو آپ کریں گے؟ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو نواز شریف کا ورکر بن کے کام کروں. کوئی ایسا خواب جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ نواز شریف کے ساتھ اس ملک کو گل و گلزار بنا دیں گے. اگلے پرائم منسٹر نواز شریف ہیں انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا ظاہر ہے, لیکن آپ کی طرف سے وہی ہیں, آپ کی طرف سے وہی ہیں پرائم منسٹر. میں ان کا ورکر ہوں گا اور ان کے پیچھے چلوں. پنجاب جائیں گے, یہاں رہیں گے وفاق, جہاں مجھے نواز شریف کہیں گے میں وہاں کام کروں. ٹھیک ہے پرائم منسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.